बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे जस्टिस अतर मिनल्ला के उस इजाफ़ी नोट से मुतल्लिक जो उन्होंने 13 सफ़हात पर मुश्तमिल ये इजाफ़ी नोट लिखा है। इस इजाफ़ी नोट लिखने के पीछे क्या वजूहात हैं और क्या लिखा गया है इन 13 सफ़हात में, उसका क्रक्स आपके सामने रखेंगे। ये बुनियादी तौर पर नैब तरामीम का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कल एक दफ़ा फिर उस पर समाअत होने जा रही है। इमरान खान इससे कबल नैब तरामीम के जो दो समातें हैं उनमें वीडियो लिंक के ज़रिए अडयाला जेल से पेश हुए हैं। गुज़श्ता समाअत से कबल खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उनकी जानिब से एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी कि जो समात है वो बराह रास्त दिखाई जाए। उस समात के बराह रास्त दिखाने के हवाले से एक तनाज़ा आप ये कह सकते हैं कि उसने जन्म लिया था कि शुरू में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनको कहा था कि ये जो आप इसमें पहले रिस्पोंडेंट नहीं थे, फिर उन्होंने कहा कि आप बैठ जाएं, अभी जो है वो इस तरह नहीं होता। ये जो उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए थे कि अगर पहली समातें लाइव और बराह रास्त दिखाई जाती रही हैं तो अब भी दिखाई जानी चाहिए। जब बेंच में एक वाज़े तकसीम नज़र आई तो उसके बाद जो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा हैं वो उन्होंने कहा कि हम कुछ देर के बाद आते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, अब तक क्या हुआ, इस सारे तनाजुर में हम बात करेंगे। एक तो जस्टिस अतर मिनल्ला के उस इख्तलाफी नोट की जिसमें जो बराह रास्त दिखाने का जो फैसला हुआ था कि 4-1 से 4 जजेस ने कहा था कि नैब तरामीम का केस बराह रास्त नहीं दिखा सकते और एक जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये दिखाना चाहिए और उन्होंने अपने उसमें वजूहात दी हैं कि वो क्यों कह रहे थे कि ये दिखाना चाहिए। इस पर तफसील के साथ हम बात करेंगे और इस तरह हम बात करेंगे कि माजी में जस्टिस अतर मिनल्ला ने जब नवाज शरीफ के वाले से एक समाअत आई थी, एक पिटीशन आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो चीफ जस्टिस थे, उस वक़्त उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए थे और अब के रिमार्क्स, इनमें मवाजना करेंगे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो नवाज शरीफ के केस का भी। तफसील में जाने से कबल आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। तो हुआ कुछ यूँ था कि गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और बाकी 4 बेंच के जो मेंबरान हैं वो गए, मुशावरत की, 1 घंटा तक मुशावरत रही। 1 घंटा बाद वो वापस आए और वापस आने के बाद ये मामला हुआ कि वहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अनाउंस किया कि अब जो 4-1 से फैसला है कि हम ये बराह रास्त नहीं दिखाएंगे। उसके बाद फिर अगले उसी रोज को ऑर्डर भी आ गया था जिस ऑर्डर में वो वाज़े तौर पर लिखा गया था कि चीफ जस्टिस और 3 जजेस ने कि उसमें जो उनको एक मतलब शुबा था कि शायद जब ये बराह रास्त जाएगी तो इमरान खान जो है वो कोई पॉलिटिकल बात कर सकते हैं, सियासी बात कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो प्रोसीडिंग थी गुज़श्ता समाअत की नैब तरामीम के केस की, उसके आखिर में जब इमरान खान से ये पूछा गया तो उन्होंने जो बात की वो पॉलिटिकल एंगल से या मुख्तलिफ हवालों से वो बात थी, उसका नैब तरामीम के केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। तो इस तनाजुर में जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये कहा कि इस तनाजुर में हमें ये जो शक था वो हमारा शक दुरुस्त साबित हुआ और उन्होंने सियासी या ऐसे केस से, ऐसी चीज़ों से मुतल्लिक बात की जिनका नैब तरामीम केस से कोई ताल्लुक नहीं था। तो इस बुनियाद पर उन्होंने कहा कि हम किसी को पॉलिटिकली इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो है वो कंधा जो है वो इस्तेमाल नहीं करने देंगे, पॉलिटिकली या पॉइंट स्कोरिंग के लिए हम जो है वो इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये तो 4 जजेस का ये मौक़िफ़ था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत जो है वो बराह रास्त नहीं दिखाई थी। अब कल दोबारा समाअत होने जा रही है, लेकिन उससे कबल आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपना जो डाइसेंट है और इख्तलाफी नोट है वो उन्होंने लिखा है और उस इख्तलाफी नोट में लिखा हुआ क्या है ये आपके सामने रखते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ये कहते हैं कि एक तो उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में और उन्होंने उनकी राय जो है वो ये है कि नैब तरामीम केस जो है वो पहले बराह रास्त नशर हो चुका है
بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے براہ راست نشر کرنا ضروری ہے، یہ نیب ترامیم کیس۔ تو چیف جسٹس نے گزشتہ سماعت پر یہ بھی کہا تھا، اور اس میں لکھا ہوا بھی تھا، کہ جو پبلک ہے اس کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہے، اس کا اتنا اس طرف نہیں ہے کہ انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ یہ مفاد عامہ کا کیس نہیں ہے۔ جب خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل جو بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا یہ مفاد عامہ کا کیس ایز سچ نہیں ہے، یہ ایک ٹیکنیکل گراؤنڈز پر، تکنیکی بنیادوں پر یہ کیس ہے۔ اگرچہ اگر بات کی جائے اوورآل تو پھر ہر کیس ہی تکنیکی بنیادوں پر ہی ہوتا ہے، اس کے تکنیکی بنیادوں سے ہٹ کر تو کوئی کیس نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال ہے یہ پوائنٹ کہ یہ مفاد عامہ کا کیس نہیں ہے، یہ میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب ترامیم اور نیب کا جو لا ہے وہ احتساب کے لیے ہے، اور احتساب جو ہے وہ کرپشن کے خلاف احتساب، اگرچہ ہمارے ہاں جو نیب ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور لیکن اس میں جو نیب ہے، نیب کی ترامیم ہونا نہ ہونا، اس میں اب الٹیمیٹلی پبلک کا انٹرسٹ موجود ہے، کیونکہ پبلک منی جو ہے اس پہ سوالات اٹھتے ہیں، اس کے بعد نیب حرکت میں آتا ہے۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک مفاد عامہ کا کیس ہے۔ اب جسٹس اطہر من اللہ جو ہے وہ آگے چل کر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، عمران خان کی پیشی کو لائیو دکھانا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں۔ اب اس پہ ہم بات کریں گے آخر میں وہ نواز شریف اور عمران خان کے موازنے کے ساتھ۔ تو اس کے بعد عدالت یہ کہتی ہے کہ پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد 184(3) مطلب از خود نوٹسز جو ہیں کہ تمام مقدمات بینچ 1 سے لائیو جو ہے وہ دکھائی گئے، براہ راست دکھائے گئے، اور نیب ترامیم کیس میں اپیل بھی 184(3) کے تحت کے کیس کے خلاف موجود ہے۔ اس کے بعد عدالت یہ لکھتی ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ یہ لکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تو وہ عام قیدی نہیں تھے، بینظیر بھٹو اور نواز شریف بھی عام قیدی نہیں تھے۔ سابق وزرائے اعظم کے خلاف نیب اختیارات کا غلط استعمال کرتا رہا۔ سابق وزرائے اعظم کو عوامی نمائندہ ہونے پر تذلیل کا نشانہ بنایا گیا، ہراساں کیا گیا۔ عمران خان بھی عام قیدی نہیں ہے، مطلب انہوں نے یہاں پہ موازنہ کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو ہو، بینظیر بھٹو ہوں، نواز شریف ہوں یا عمران خان ہوں، وہ عام قیدی نہیں ہے، وہ سابق وزرائے اعظم ہیں۔ اور سابق وزرائے اعظم کے حوالے سے جو یا وہاں پہ جیل میں قید کے دوران بھی ان کی سیکیورٹی اور ان کو جو کلاس ہے وہ بھی اس میں تقسیم واضح موجود ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے، جیل رولز میں، پریزن رولز میں یہ لکھا ہوا ہے، اور ان کو وہ ملتا ہے۔ اور تمام اس کے حوالے سے جسٹس اطہر من اللہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان کے کئی ملین پیروکار ہیں، ان کے فالورز ہیں، اور حالیہ عام انتخابات کے نتائج اس کا ثبوت ہیں۔ تو یہ بات تو انہوں نے ٹھیک کی کہ عمران خان ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، جس پولیٹیکل پارٹی نے 8 فروری کے الیکشنز میں ان کو کئی ملین ووٹ پڑے۔ ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، اور مرکز میں ایک جو ہے وہ اپوزیشن میں ایک بڑی کثیر تعداد ہے ان کی، پنجاب میں ان کی جو ہے وہ کثیر تعداد جو ہے موجود ہے۔ تو ان کے جو ووٹر ہیں وہ موجود ہیں، اور لکھتے ہیں کہ حالیہ 8 فروری کے عام انتخابات کے نتائج بھی اس کا ثبوت ہیں۔ ایس او پیز کا نہ بنا ہونا کیس براہ راست نشر کرنے میں رکاوٹ نہیں۔ عوام کے منتخب نمائندوں کی جانب اس عدالت کی تاریخ شفاف نہیں۔ دہائیوں بعد ناقابل تلافی نقصان کے ازالے کی کوشش سے بہتر ہے اب عوام اور ان کے نمائندوں کے حق میں جایا جائے۔ یہ مختلف کیسز کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں۔ ایک تو جو ذوالفقار علی بھٹو کیس ہے، بھٹو مرڈر ریفرنس، اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے ابھی حال ہی میں الیکشن سے پہلے کیا، اور سپریم کورٹ نے اس غلطی کو تسلیم کیا، اگرچہ فیصلے کو نہیں چھیڑا لیکن غلطی کو تسلیم کیا کہ بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ جو عوامی نمائندوں کی جانب سے اس عدالت کی تاریخ شفاف نہیں ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف فیملی وہ بھی کہتے بھی رہے ہیں، اور وہ حقائق بھی موجود ہیں کہ تب عدلیہ اس وقت
کے وزیر اعظم کے خلاف کیسے استعمال ہوئی، یہ اشارہ اس طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ لکھتے ہیں کہ عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک انٹرویو میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک انٹرویو میں سپر کنگ ان کو قرار دیا۔ عمران خان نے کہا جنرل ریٹائرڈ باجوہ نیب کو کنٹرول کر رہے تھے۔ نواز شریف نے بھی کہا کہ پارلیمنٹ کو کوئی اور چلا رہا تھا۔ قمر جاوید باجوہ نے ان بیانات کی بھی تصدیق کی۔ اپنے ادارے کی سیاست میں مداخلت کو تسلیم کیا، باجوہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ آگے جا کر لکھتے ہیں کہ نیب کو سیاسی انجینئرنگ، مخالفین کو ہراساں کرنے اور نیچا دکھانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ناقدین اور سیاسی مخالفین کی گرفتاریاں اور تذلیل کی گئی۔ تقریباً تمام سابق وزرائے اعظم نیب کا نشانہ بنے۔ نیب کو سیاسی انجینئرنگ، مخالفین کو ہراساں کرنے اور نیچا دکھانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ناقدین اور سیاسی مخالفین کی گرفتاریاں اور تذلیل کی گئی۔ اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ یہ تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے منتخب عوامی نمائندوں سے بدسلوکی کی جاتی رہی۔ غیر امتیازی سلوک کی وجہ سے عوام کی نظر میں نیب کی ساکھ اور غیر جانبداری کو شدید نقصان پہنچا۔ نیب قانون کے سبب لوگوں کو کئی ماہ حتیٰ کہ کئی سال گرفتار رکھا گیا۔ نیب کہتا ہے کہ ٹرائل 30 دنوں میں مکمل ہوگا۔ نیب کی وجہ سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ نیب کی وجہ سے شاہد خاقان عباسی، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی کی نہ صرف تذلیل کی گئی بلکہ ان کا وقار بھی مجروح کیا گیا۔ اور اب جو ہے وہ یہ نوٹ جو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ نے 13 صفحات پر مشتمل یہ نوٹ لکھا ہے، بڑا تفصیلی نوٹ ہے، اس کا کرکس آپ کے سامنے رکھا ہے، اور نیب کے استعمال اور ماضی میں جو عوامی منتخب نمائندے ہیں، جو سیاسی لیڈرشپ ہے، ان کے خلاف کیسے جو ہے وہ قانون استعمال ہوتا رہا، یہ اس کے حوالے سے انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے۔ تو جسٹس اطہر من اللہ کے نوٹ کا عملی طور پر تو کوئی اثر نہیں، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے بہت ساری اہم پوائنٹس، اہم نکات کا جو ذکر کیا ہے وہ بہت اہمیت کے عامل ہیں۔ الٹیمیٹلی وہ ریکارڈ پہ بہت ساری چیزیں لائے ہیں، اور ایک چیز جو مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ آپ ماضی کو مستقبل میں درست کرنے کی بجائے آج جو حال ہے اس کو حال ہی میں درست رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جو اس میں کرکس ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ نواز شریف اور عمران خان کے کیسز، انہوں نے کہا کہ قانون اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے حوالے سے مختلف لوگ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل ہوئی تھی کہ ان کو ان کی تقاریر پر جو پابندی ہے وہ ختم کی جائے۔ تو جو پیمرا کے لاز ہیں اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو ابسکونڈر ہے، جو اشتہاری ہے، اس کی تقاریر آپ نشر نہیں کر سکتے، اگرچہ اس پر عمل شمل کوئی نہیں ہوتا۔ عمل جب جو پاورفل سرکل ہیں جب وہ چاہتے ہیں عمل ہو جاتا ہے، جب چاہتے ہیں نہیں ہوتا۔ اس کی زندہ مثال ہے کہ پیمرا نے ایک نوٹیفیکیشن کیا ہوا تھا کہ تقریر نہیں چلانی، جب تک کہ کہیں سے جو ہے وہ روکا جاتا رہا نہیں چلی، لیکن جب چلنے پہ آئی تو انہیں نواز شریف جو ہے وہ تھے، اشتہاری بھی تھے، ان کی تقریر پھر بھی چلتی رہی۔ تو اگرچہ ان کا اطلاق اس طرح ہوتا ہے، لیکن یہ معاملہ جب جسٹس اطہر من اللہ کے پاس گیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پیمرا لا میں لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ جو بات ہے وہاں پہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب مستقل ٹی وی چینل پر آ سکتے ہیں، بطور اشتہاری بھی ہیں تو پھر بھی آنا چاہیے ان کو، یہ پٹیشن میں یہ کہا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پیمرا لاز میں لکھا ہوا ہے کہ اشتہاری کی تقاریر آپ نشر نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ جو عمران خان والا معاملہ ہے وہاں یہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پہ جسٹس اطہر من اللہ کے اس نوٹ میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جو ٹی وی چینلز ہیں وہ عمران خان کی تقاریر کو، سپیچز کو نشر کریں، یہ ہرگز نہیں لکھا ہوا۔ یہ ایک عدالتی پروسیڈنگ ہے، اس عدالتی پروسیڈنگ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس عدالتی پروسیڈنگ میں وہ ایز اے رسپونڈنٹ وہ اس عدالتی پروسیڈنگ میں پیش ہو رہے ہیں، تو اس میں وہ اگر کوئی اپنا کامنٹ کرنا چاہیں یا جو بھی ہے تو اس پوری پروسیڈنگ کو آپ نے لائیو کرنا ہے۔ وہ ایک عدالت کا پیورلی عدالت میں پیشی ہے، اس کو آپ جو ہے وہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔
یہ پوائنٹ ہے. اور جو نشر کرنے، تقاریر نشر کرنے، بار بار دکھانے اور یہ وہ، اس کا اس نوٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ٹوٹل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، میں جہاں تک سمجھا ہوں ٹوٹل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو لوگ جو ہے وہ اس کو مکس جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی. اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.